बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 9 जून जुमेरात का दिन, साल 2022, सुबह का वक्त, खूबसूरत सुबह, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह आपको सदा खुश रखे, आमीन। जी, हम तारीख़ हिंदुस्तान को देखते हुए, सफ़र करते हुए, जायज़ा लेते हुए, करीब से मुशाहिदा करते हुए पहुँचे हुए हैं मुगलिया सल्तनत में, 16वीं सदी के वस्त में, सेंटर में, दरमियान में, 16वीं सदी में, जहाँ मुगलिया सल्तनत कायम हो चुकी थी और उसके दूसरे चश्मो चराग बादशाह नंबर 2 नसीरुद्दीन हुमायूं तख्त पर बैठे हुए थे। अभी कम उम्री में इनको तख्त मिला जी। इनकी उम्र तकरीबन 22 साल थी जब इनको तख्त नसीब हो गया, हिंदुस्तान की बादशाहत। और ये बात है 1530 की, मैंने आपको लिख के दिखा दिया हुआ था। 1530 से 1540 तक 10 साल का इसका अरसा रहा। लेकिन अभी नौ उम्री, ना तजर्बाकारी और ख़ास तौर पर ना मामला फहमी, और उससे भी बढ़कर तुर्रा इम्तियाज, सोने पर सुहागा, सियासी सूझबूझ का ना होना, ये वो खामियां थीं, ये वो कमियां थीं, ये वो कोताहियां थीं जिसको इसने खुद ही दूर करना था। मगर नौ उम्री की वजह से इसका जो रुझान था, तवज्जो थी, वो ऐशो इशरत, खाने पीने और बस ऐश करने की तरफ इसकी रही तवज्जो। और इस वजह से कहा जाता है, पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि इसको अवाइल में ही अपनी सल्तनत के, अपनी बादशाहत के दौरे आगाज़ में ही बहुत सारी मुश्किलात का सामना हुआ, और उनमें उनका जिक्र मैंने तफसील से पिछली किस्त में किया है। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कुछ गलतियाँ, कुछ आने वाली मुश्किलें, मुसीबतें इसके अपने पैदा करदा थी, उनका मुख्तसर सा जिक्र किया जाएगा आज कि वो कौन सी थी जिनकी वजह से इसे मुंह की खाना पड़ी, इसे शर्मिंदगी के पहाड़ के नीचे डूबना पड़ा, दबना पड़ा, दुबकना पड़ा, शर्मिंदा होना पड़ा और शिकस्त खुर्दा होना पड़ा, बिल आखिर शिकस्त खाना पड़ा और हिंदुस्तान से भागने पर, भगौड़ा होने पर मजबूर होना पड़ा। ये एंड में बताऊंगा। लेकिन शुरू में सबसे पहली खामी इसकी, जो सबसे पहली गलती थी, जो सबसे पहली, जब हम जायज़ा ले रहे हैं उन मुश्किलात का जो इसके अपने हाथों से, इसके अपने रवैये की वजह से इसको दरपेश हुई, उनमें सबसे पहली थी इख्तियारात का गलत तकसीम, इख्तियारात की गलत तकसीम। जी, ये थी सबसे पहली इसकी गलती, इख्तियारात की गलत। नंबर 1 नोट फरमा लें, इख्तियारात की गलत तकसीम। ये थी जी इसके जो सबसे पहली जो नजर आई है मुझे। और इख्तियारात जो इसने, बहुत सारे इख्तियारात कम अक्ली की वजह से, नौजवानी की वजह से, जोशो जज्बे की वजह से, गवर्नर्स को, नायबीन को और जो मुख्तलिफ इलाकों के हाकम मुकर्रर किए थे, उनके इख्तियारात महदूद रखना चाहिए थे। उनको उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए थी कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनका रद्द अमल क्या है, उनकी कारकर्दगी क्या है। किसी चीज़ पर ध्यान न देना, किसी चीज़ को नोट ना करना, उनकी जासूसी ना रखना। कहा जाता है, मुहक्किकीन, रिसर्चर्स कहते हैं कि ये हुमायूं की, नसीरुद्दीन हुमायूं की अपनी पैदा की हुई सबसे बड़ी मुसीबत बनी और इसका खमियाजा इसे आगे चल के भुगतना पड़ा और खूब भुगतना पड़ा। दूसरी बड़ी चीज़ या दूसरी बड़ी इसकी कुताही वो ये थी कि इसने बाप की नसीहत के मुताबिक भाइयों को तकसीम तो कर दी, कंधार और काबुल जैसे इलाके दे दिए कामरान को, अपने छोटे भाई कामरान को। अब ये 4 भाई थे टोटल, और चारों जो थे वो 3 माओं में से थे।
ہمایوں اپنی ماں میں سے صرف اکیلا تھا. اس کی ماں کا نام ماہم بیگم تھا، میں نے آپ کو شاید بتایا ہو. دوسروں کی مائیں علیحدہ تھیں. اس کی ماں ماہم بیگم ایک بادشاہ کی بیٹی تھی اور افغانستان میں اس کی پیدائش ہوئی تھی. بہرحال وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، شاید میں نے آپ کو بتا دیا ہوا اس کے بارے میں. بھائیوں کو باپ کی نصیحت اور وصیت کے مطابق علاقے تو دے دیے، مگر ان پر نظر نہیں رکھی، ان کا پیچھا نہیں کیا. بادشاہ ہونے کے ناطے، ملک کا سربراہ ہونے کے ناطے ان کے اوپر نظر نہیں رکھی کہ ان کی مصروفیات کیا ہیں، ان کا میل جول کن لوگوں سے ہے، ان کی سرگرمیاں کیا کیا ہیں، وہ کر کیا رہے ہیں، ان کی کارکردگی کیا ہے. اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لینا، یہ دوسری بڑی غلطی تھی. بھائیوں کی طرف سے غفلت برتنا. نمبر 2، بھائیوں کی طرف سے غفلت. یہ نوٹ فرمائیں، یہ دوسری غلطی شمار کی جاتی ہے. اور نمبر 3 پہ یہ بتایا جاتا ہے، جو اس کا چھوٹا بھائی کامران تھا، پچھلی قسط میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بھائی نے قندھار اور کابل سے اٹھ کر آ کر پنجاب پر حملہ کیا اور سارا مال اسباب لوٹ کر واپس فرار ہو گیا، اپنے گھر چلا گیا. اس کو فیس نہ کرنا، اس کو منع نہ کرنا، اس کا نوٹس نہ لینا، یہ اس کی تیسری بڑی غلطی سمجھا جاتا ہے. کہ جب کامران کا، میں آپ کو لکھ دیتا ہوں یہ تیسری غلطی، کامران کا پنجاب پر حملہ. جب یہ حملہ ہوا تو اس کی آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی ہمایوں کی کہ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس نے چپ کر کے اپنے کام سے کام رکھا. اس سے اگلی غلطی نمبر 4، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو، جس کا نام تھا عسکری، چوتھی غلطی، عسکری کو گجرات کا نائب مقرر کرنا. گجرات بہت بڑا علاقہ تھا، یہ اس کی چوتھی غلطی گنا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے، ریسرچرز کہتے ہیں، محققین تاریخ دان کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بھائی کو تھے تو ستیلے نہ، ان کی نیت سے فطور نہیں گیا، ان کے ذہن سے یہ خیال نہیں جا رہا تھا کہ ہمارا بھی اب باری آنی چاہیے تخت دلی پر، ہماری بھی باری اب آنی چاہیے. اس نے اسے گجرات کا نائب مقرر کر دیا. اب نائب کے بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں، حاکم تھا وہ گجرات کا، اور گجرات آدھا ہندوستان گنا جاتا تھا. اور پھر عسکری نے وہاں پہ بیٹھ کر اس کے مخالفین کے ساتھ روابط بڑھائے. اپنے بھائی ہمایوں کے جو سیاسی مخالفین تھے یا جو جنگی مخالفین تھے، جو دشمن تھے، ان کے ساتھ دوستیاں کرنا شروع کر دی. یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی چوتھی بڑی غلطی تھی ہمایوں کی، نصیر الدین ہمایوں صاحب کی. 5ویں بڑی غلطی ریسرچرز کے مطابق کہا جاتا ہے کہ بیک وقت کئی محاذ اس نے کھول دیے. بیک وقت زیادہ محاذ آرائی، یہ 5ویں بڑی غلطی تھی کہ اس نے ایک ہی وقت میں کئی طرف اپنی فوج کی چڑھائی کر دی. اٹھتے ہی اس کو چاہیے تھا کہ ایک سائیڈ پہ اپنی فوجی طاقت کو جمع رکھتا، ایسا نہیں کیا. اپنی فوجی طاقت کو کئی جگہوں پر، کئی مقامات پر بیک وقت اس نے مصروف عمل کر دیا، جنگ میں مصروف کر دیا. اور پھر اس کا نقصان جو ہوا وہی جو آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں. جب کسی ملک کی طاقت تقسیم ہو جائے تو پھر اسے توڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے.
یہی اس کی بہت بڑی غلطی، کمی کوتاہی ثابت ہوئی۔ اگلی بات جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چتور کا جو راجا تھا، چتور کے راجا سے سیاسی مخالفت اس کی شروع سے تھی۔ چتور کا راجا جو تھا وہ راجپوت فیملی سے تھا، اس سے سیاسی مخالفت اس کے باپ کے وقت سے چلتی آ رہی تھی، مگر اس نے مجرمانہ غفلت برتی اسے یا تو آر لے آتا یا پار چلا جاتا، یا اسے دوستی کر لیتا، یا پھر اس سے جنگ کر کے اسے ختم کرتا۔ یہی اس کا حل تھا، مگر ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ تھی چھٹی بڑی غلطی۔ چتور کا راجا رانا راجپوت، اس کے ساتھ اس کی سیاسی مخالفت شروع سے چلتی آ رہی تھی، خاندانی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ چتور کے راجا کے اوپر اب وہ خراج تو دے رہا تھا نا تخت دلی کو۔ کون؟ چتور کا راجپوت راجا، اس کے اوپر والی گجرات نے حملہ کر دیا۔ ذرا غور فرمائیں، والی گجرات کا چتور پر حملہ۔ یہ تھی اس کی غلطی۔ اس میں غلطی اس کی کیا تھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کو چاہیے تھا کہ والی گجرات نے ایگریشن دکھایا تھا، اس نے حملہ کیا تھا، یہ چتور کے راجا کی فیور میں نکلنا بولنا چاہیے تھا اسے، لیکن یہ خاموشی سے اپنی جوانی کے نشے میں مست اپنے محل میں تخت دلی پر عیش و عشرت کی نشاط کی منزلیں محفلیں سجاتا رہا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جس کی 7ویں بڑی مسٹیک تھی، 7 میں نے آپ کو گنوا دی ہیں، 8ویں ہے کہ گجرات کے اس کے علاوہ یہ کہ اس کا ایک بہنوئی تھا، جس کا نام تھا مہدی خواجہ۔ وہ دشمنوں کے ہتھے چڑھ گیا، اس لیے کہ وہ دعوے دار تھا تخت دلی کا۔ اس کا بہنوئی سگا ہمایوں کا، اس کا نام مہدی خواجہ، وہ ہتھے چڑھ گیا دشمنوں کے۔ اس نے اس کا بھی نوٹس نہیں لیا، اس واقعے کا اسے اہم نہیں سمجھا، اس معاملے کو لائٹ لیا، اس کو نارمل لیا، حالانکہ اسے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے تھا اور ڈیفیوز کرنا چاہیے تھا اسے، مہدی خواجہ والے معاملے کو۔ یہ تھا جی ان کا بہنوئی صاحب، جنہوں نے اگلی جو بڑی غلطی بتائی جاتی ہے وہ نظم و ضبط میں عدم دلچسپی۔ نظم و ضبط میں عدم دلچسپی، وہی بات کہ یہ اس کے جو وزیر مشیر تھے، سیاسی جنگیں تو خیر اس نے کچھ لڑی تھی، لیکن سیاست کے مقام میں، سیاست کے معاملے میں یہ اتنا سیانہ نہیں تھا، اور جو اس کے سیاسی ایڈوائزر تھے وہ شاہی درباری تھے، ملازمین تھے، اور ملازمین جو ہیں وہ ہمیشہ تالیاں ہی بجایا کرتے ہیں، انہوں نے ٹرو پکچر دکھائی نہیں اس کو معاملات کی، اور اس طرح سے اس نے نظم و ضبط سے آنکھیں بند کر دی۔ یہ 8ویں بڑی غلطی ہے جو اس سے سرزد ہوئی ہے۔ اس کے نویں غلطی بتایا جاتا ہے کہ یہ فضول خرچ آدمی تھا، فضول خرچی۔ یہ ہے جی اس کی نویں بہت بڑی غلطی کہ یہ فضول خرچ آدمی تھا۔ ایک جنگ چھوٹی سی جیت کر، لڑائی جیت کر اتنا جشن منایا کرتا تھا کہ انعام و اکرام لوگوں کو دیا کرتا تھا، ہیرے جواہرات سونے خزانے سے نکال کر لوگوں پر بارش کر دیا کرتا تھا،
اور کئی دن تک جشن مناتے تھے، اور دشمن کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے مکمل طور پر آنکھیں بند کر لیتے. اور ایک یہ وجہ، اور دوسری خزانے کے ساتھ بے دردی سے پیش آنا، فضول خرچی کرنا، جہاں سے بچت ہو سکتی تھی نہیں کی، اور یوں ملک ہندوستان مالی طور پر کمزور ہوتا چلا گیا. اس سے اگلی بڑی وجہ کالنجر کا محاصرہ ہے. 10ویں بڑی وجہ میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے. کالنجر کا محاصرہ یہ ایک قلعہ کا نام ہے. اس نے فوجی محاصرہ کر لیا. اس کو خبر یہ ملی کہ یہاں پر ہمارے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے. کئی دن تک محاصرہ کیے رکھا قلعے کا، اور حملہ نہیں کیا. اور پھر ان کو خبر یہ ملی وہاں بیٹھے کہ ادھر گجرات پر بغاوت باغیوں نے سر اٹھا لیا ہے. اس کو مجبوراً یہ جو کلنجر کا محاصرہ تھا یہ ختم کرنا پڑا، اور خراج لے کر صلح کر کے واپس چلا گیا. اور جو راجہ تھا جس نے خراج دے کر صلح کی، اس کے دل و دماغ میں یہ بے عزتی، یہ شرمندگی، یہ مخاصمت یہ گئی نہیں تھی. اب اس کے مخالفین میں ایک اور اضافہ ہو گیا بہت بڑے نام کا، اور وہ تھا کالنجر کا راجہ. جی، اس کی 11ویں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، افغانوں کے خلاف اس نے مہم شروع کر دی. 11ویں غلطی ہے افغانوں کے خلاف مہم. یہ تھی اس کی 11ویں غلطی. کہا جاتا ہے جی افغانوں کے ساتھ اس نے خام خواہ پنگا لے لیا، اور کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ افغانوں نے محمود لودھی کو، جو جون پور کا گورنر تھا، اس کو مار بھگایا. کس نے؟ محمود لودھی نے. وہ افغان تھا، اس نے جون پور کے گورنر کو اپنی سیٹ سے مار بھگایا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور خود بیٹھ گیا سیٹ پر. کون؟ محمود لودھی. اس کی وجہ سے یہ سارے افغانوں کے خلاف ہو گیا. جہاں پہ افغان لوگ تھے اب عہدوں پر، ان کو ہٹانا شروع کر دیا. سب کی مخالفت مول لے لی، بجائے اس کے کہ صرف ان کو پکڑتا. وہ محمود لودھی کو سارے افغانوں سے بیک وقت شروع ہو گیا. یہ چنار کا محاصرہ. پھر اس کی 12ویں بڑی غلطی چنار کا محاصرہ. یہ نوٹ فرمائیں، یہ چنار کا محاصرہ تھا، یہ 1532 میں ہوا. 1532 میں اس نے چنار کا محاصرہ کیا، اور وہاں پہ بھی کوئی خاص پیش رفت کیے بغیر، غیر تجربہ کاری کی وجہ سے، ناتجربہ کاری کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، بغیر کسی منطقی انجام تک پہنچائے بغیر وہاں سے واپس لوٹا. اور اس سے اگلی اور 13ویں بڑی غلطی جو تھی وہ تھی بہادر شاہ سے لڑائی. بہادر شاہ سے لڑائی. اس آدمی سے لڑائی اس نے مول لی جان بوجھ کر. یہ تھا والی گجرات بہادر شاہ. اس کے ساتھ لڑنا، اس کے ساتھ خام خواہ کی دشمنی مول لینا، اس کی بہت بڑی غلطی شمار کیا جاتا ہے. اور ایک دفعہ پھر کیا ہوا؟ اگلی غلطی جو بھیانک ثابت ہوئی وہ تھی چنار کا دوسرا محاصرہ. اس وقت جو چنار تھا، چنار کا علاقہ اور قلعہ جو تھا، وہ شیر شاہ کے زیر انتظام تھا. دو ہی تو بڑے مخالف تھے اس کے ہندوستان میں، ایک شیر شاہ اور ایک بہادر شاہ، اور دونوں نے اس کو تگنی کا ناچ نچائے رکھا ہمیشہ. اور بالآخر شیر شاہ سوری کے ہاتھوں ہی اس کے تختے کو الٹایا گیا. اس نے دوسرا محاصرہ کیا چنار کا.
دوسرا محاصرہ میں آپ کو جلدی سے بتاؤں گا، وقت کم رہ گیا. دوسرا محاصرہ اس نے کیا ہے اور اس کو یہ پتا چلا کہ یہ محاصرہ اب جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ 1537 سے لے کر 1538 تک تقریباً 6 مہینے تک یہ محاصرہ رہا. اور 6 مہینے شیر شاہ سوری کو ادھر اپنے شہر میں بیٹھ کر، اپنے مقام، اپنی گدی پر بیٹھ کر ہمایوں کے خلاف اپنی جنگی طاقت جمع کرنے کا موقع مل گیا. اس کے بعد جو ہوا 15ویں چیز نوٹ فرمائیں، چوسا کی لڑائی یا چوسا کی جنگ لکھ لیں. چوسا کی جنگ یہ وہ جنگ تھی جو 1539 میں شیر شاہ نے اس کے ساتھ لڑی. شیر شاہ نے یہ کیا کہ جب یہ چنار کے موقع 1538 میں 1538 کے آخر میں جب اس نے چنار کا محاصرہ ختم کیا ہمایوں نے، تو اس کی واپسی کا رستہ جو آگرہ کی طرف جاتا تھا وہ شیر شاہ سوری نے بڑی بڑی رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا، مکمل طور پر روک دیا. وہاں سے فوجوں کا واپس جانا آگرہ کی طرف ناممکن ہو گیا. اب ہوا کیا کہ مجبوراً اسے وہاں پہ جنگ لڑنا پڑی. اور پھر دیکھیں اس کی جنگی حکمت عملی شیر شاہ سوری کی، جو اس کا مخالف تھا، اس نے اس کو انگیج رکھا. یہ تقریباً مارچ میں شروع ہوتا ہے ان کا آمنا سامنا دونوں فوجوں کا، اور جولائی تک جاری رہتا ہے. 1539 کی بات کر رہا ہوں. اور 1539 جولائی میں نہیں پتا تھا، اس کو بے وقوفی کر گیا ہمایوں. اس کو نہیں پتا تھا کہ 2 مہینے بعد برسات شروع ہونے والی ہے ہندوستان میں، موسم برسات آنے والا ہے. لہٰذا بے تحاشا بارش آئی اور جو ٹھکانے تھے مغل فوج کے ان میں پانی بھر گیا. وہاں پہ ہر چیز تیرنے لگ گئی، پاؤں اکھڑ گئے، افراتفری مچ گئی مغل فوجوں میں. اور بہادر شیر شاہ سوری کی جنگی حکمت عملی کامیاب ٹھہری. اس کی پلاننگ، اس کا چلایا ہوا تیر نشانے پر لگا. یہ وہاں سے جان بچا کر ہمایوں بھاگا اور دریائے گنگا کو پار کرتے ہوئے اس نے مر جانا تھا میں، کیونکہ یہ تیراکی نہیں جانتا تھا. اور پھر طوفانی بارشیں ہو رہی تھیں، دریا میں طغیانی تھی، طوفان آیا ہوا تھا. یہ دریا کو عبور کرنے کے چکر میں میں جا کر مرنے لگا تھا. کہ قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ ابھی اللہ کو اس کی زندگی مطلوب تھی کہ وہاں سامنے دریا کے کنارے پر نظام دین سکا کھڑا تھا، ہاتھ میں مشکیزہ لیے ہوئے، جو دریا سے پانی بھرنے کے لیے آیا تھا. اس نے ہمایوں کو مرتے ہوئے دیکھا تو اس نے چھلانگ لگائی اور اس کو اپنے مشکیزے پر بٹھا کر، اپنی کمر پر بٹھا کر اس کو دریا کے اس پار لے آیا، اور یوں اس کی زندگی بچ گئی. اس کے نتیجے میں اس نے وعدہ کیا نظام الدین سے، سکا سے، کہ میں اگر دوبارہ ہندوستان کا بادشاہ بنا تو تمہیں 3 دن کی یا 2 دن کی، جو بھی اس نے وعدہ کیا، بادشاہت دوں گا. اور میں آگے چل کے بتاؤں گا وہ اس نے دی بھی اس کو بادشاہت ہندوستان کی، نظام الدین سکا کو، اسی نیکی کی وجہ سے، جان بچانے کی وجہ سے. اور یہیں پہ میں آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ کلوز کرتا ہوں. بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح آج کا لفظ. آج کا لفظ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ نوٹ فرما لیں. اچھا ہے یہ کیا لکھا ہے میں نے، آپ مجھے پڑھ کر سنائیں. باپ. سب کو پتا ہے کہ باپ کسے کہتے ہیں، باپ کون ہوتا ہے، کس کو نہیں پتا ہے نا. اچھا، باپ کا مطلب والد ہوتا ہے نا. اب باپ کا لفظ بنا کیسے؟ عربی میں ایک لفظ تھا باب. یہ عربی کا لفظ تھا باب، جس کا مطلب ہوتا ہے دروازہ.
दरवाजे को बाब कहते हैं अरबी में, और एक मकामी ज़बान संस्कृत में बाप के लिए लफ्ज़ था पिता। बाप और पिता, संस्कृत में बाप को कहा जाता था पिता। अब ये अरबी और संस्कृत जब मिले दोनों अल्फाज, तो तीसरा लफ्ज मर्ज़ वजूद में आया, और वो ये था बाप। समझ आई आपको? अगर किसी को समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा दोबारा कमेंट्स में, या फ़ोन करके या मैसेज करके, मैं आपको बता दूंगा। वक्त की कमी की वजह से मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, जल्दी से इसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ प्रोग्राम को। और जब ये पंजाबी में पहुँचता है यही लफ्ज़ सफ़र करता हुआ, तो फिर ये बापू बन गया। पंजाबी में आकर बाप का बापू बन गया। जी, ये थे आज के प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट जो आपकी पेश नज़र किया, मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। तीसरा और आखिरी सेगमेंट, आज की बात। आज की बात साईं क्या कहूँ आपसे, बात ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की, अल्लाह सोने की पैदा करता कायनात बहुत वसी व अरीज है। कितनी बड़ी दुनिया है। इतनी बड़ी दुनिया में से किसी का हम में से आपके साथ, आपके पास किसी का अपनी ज़रूरत को लेकर के आना, अपनी ज़रूरत की वजह से तुम्हारे पास आना, मेरी नज़दीक मेरे नज़र के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू तआला का ख़ास करम है आप पर कि लोग अपनी ज़रूरतें लेकर आपके पास आएं। जहाँ तक हो सके, जितना को हो सके, दूसरों की ज़रूरतों का सिर्फ एहतराम नहीं, इमदाद भी किया करें। पता है क्यों? ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, इसने ख़त्म हो जाना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मोमबत्ती को ऊपर से जला दें तो वो पिघल रही होती है, एक वक्त आता है कि उसका शोला भी दब जाता है। इसी तरह से ज़िंदगी ने ख़त्म हो जाना है, मगर किसी पर की हुई नेकी, किसी पर किया हुआ एहसान कभी ख़त्म नहीं होता। ज़रा सोचिएगा जी मेरी बात के बारे में, टूटे फूटे अल्फाज के बारे में। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें। रब रखा और पाकिस्तान जिंदाबाद।